बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। जेल में बैठे हुए इमरान खान पहली दफ़ा अपसेट हुए, अपदीदा भी हुए। क्या वजह बनी मैं आपको बताता हूं। तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा झटका देगी ने कि आले शरीफ और आले जरदारी के प्लेटलेट्स आपको गिरते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कागजात जो लोगों को जमा ना करवाने के बावजूद ये जीत नहीं सकते। उसका सरप्राइज क्या है पीटीआई का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। सरदार तारिक मसूद और अतर मिनुल्लाह, ये दो रुकनी बेंच दस्तयाब होगा। कॉज लिस्ट जारी है और ये बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी का सुनेंगे केस भी। कागजात नामजदगी छीनने का आखिरी दिन है। इब्तदाई फहरिस्त उम्मीदवारों की आज जारी होगी और उसका अगला मरहला है, वो भी तफसील से मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में वापसी है, वहां उसे रोकने की कोशिश में अब सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया। बहुत बड़ा मामला है, याद रखिएगा, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जनरल बाजवा करप्शन के बेताज बादशाह, प्रॉपर्टियां मिलियंस डॉलर की निकल आई। फैक्ट फोकस ने स्कैंडल ब्रेक किया। इलेक्शन कमीशन में बगावत शुरू होगी। लाहौर रिटर्निंग अफसर डट के और ये फैसला साजों के दरमियान भी इख्तलाफात हैं, वो परेशानियां भी। एक बड़ा इस्तीफा आपके सामने आने वाला है, वो किसका होगा और जजेस के ऊपर बड़ा प्रेशर दबाव क्यों है। मरियम नवाज क्यों सनम जावेद के मुकाबले में भाग रही है। सर्दियां आ रही हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ने जा रही है। और फैसला साजों की जो परेशानियों का मैंने जिक्र किया, उसके लिए सबसे पहले तफसील आपको बताऊं कि अमेरिका में आपको पता है इन्होंने ऑफर की मुसालियत की, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दी। ये जो अहम दौरा था उसमें मुलाकातें थी, उन तमाम मुलाकातों का लुबे लुबाब अगर मैं आपको दो लाइनों में बताऊं तो फैसला वसाज ताकतवर लोग दरमियानी रास्ते के लिए पागल हो चुके हैं। वो चाहते हैं दरमियानी रास्ता निकले, लेकिन पानी सर से गुजर चुका है। ये सब चाहते हैं कि ऐसा मुल्क, कोई ऐसे लोग दरमियान में जो मुसालियत करवाएं, क्योंकि एतमाद नहीं है किसी को एक दूसरे पर, और बैरूनी दुनिया में कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं, दरमियान में कोई आने को तैयार नहीं। शराइत इतनी मुश्किल है कि पूरा करना नामुमकिन है। इसलिए अब इनके बस में जो कुछ है वो कर रहे हैं, और जितना दबाव आपको नजर आ रहा है उसी का नतीजा है। अरब ममालिक को बुलाया गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। बाकी इस वक्त जो भी सामने आए वो परेशान है। सांप जख्मी है और जब जख्मी हो तो ज़्यादा खतरनाक होता है। और जिस तरह अब सांप की बका का मसला है, इसी तरह उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है क्या कर रहे हैं। ये खान को अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा कामयाब भी हो गए। खान कल पहली दफ़ा परेशान भी नजर आया, अपदीदा भी हुआ। लेकिन वजह क्या थी? वजह थी उस्मान डार की वालदा गिरबान चाक होने का पता चला। बलोचिस्तान से आई हुई मायों बहनों बेटियों के साथ जो सलूक है वो पता चला। पाकिस्तान की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो पता चला। खान को अफसोस था, मैं कौम के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं जेल में हूँ। ये वज़ीर आज़म का ओहदा इमरान खान के लिए बहुत छोटा हो चुका है। यकीन करें, इस ओहदे पर ऐसे ऐसे लोग आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ, कि अब इस ओहदे की कोई औकात नजर नहीं आती। और खान तो वो बंदा, इकबाल का शेर गाजी है, तेरे पुरअसरार बंदी, अल्लाह का वो पुरअसरार बंदा है। ना डर, ना खौफ, ना लालच, ना कोई परेशानी, ना पशमानी। अगर इसे दुख, फिक्र, परेशानी, रंज, तकलीफ को चीज़ पहुंचाती है तो वो है दुखती रग इसकी आवाम। इसके लोग तकलीफ में हो तो इस मछली की तरह तड़पता है जिसे पानी से बाहर निकाल दे। तहरीक इंसाफ के लोग याद रखें मेरी बात, ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तब्दीली आप कहते हैं नजर नहीं आ रही, लेकिन तब्दीली आ चुकी है कब की। ये आपके अपना ये सारा काम खुद ठीक करेंगे, ये खुद तस्लीम अब कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के अफसरान, रिटर्निंग अफसर खुद कह रहे हैं कि पुलिस की मुदाखलत और बदसलूकी उम्मीदवारों के खिलाफ मामला, ये सारे खुद लाहौर से जो लोग हैं इनके अपने घरों से बगावत का आलम उठ रहा है। मैं आगे तफसील चल के बताता हूँ आपको। आज कागजात छीनने का आखिरी दिन है, ये याद रखें। बिजली के बिल और खून के पेशाब की रिपोर्ट लेके जाने वाले लोग एहतियात करें, कसाब एहतियात करें, छिछड़े फिफड़े हड्डियां संभाल के रखें, क्योंकि हल्के अपनी ज़बानें निकाल कर आज बहुत बेकरार होंगे। और जो वारदात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इन्होंने देखे हथकड़ियों के साथ, वो मैं देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा का, मैंने जुनैद अकरम हथकड़ियों में नमाज पढ़ रहा था, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। जुर्म क्या है? जलसा जुलूस का है, जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहता है। वहशियाना तशद्दुद बिलाल विर्क के साथ पंजाब पुलिस का बर्बरियत, उसकी बूढ़ी माँ को मारना पीटना, उसकी आंख ज़ाया कर दी। अच्छा, उस पर उसकी बीवी की एक ट्वीट इन्होंने करवाई कि ये आंख का मामला दुरुस्त नहीं, उसकी सर्जरी हुई। लेकिन खुद बिलाल विर्क ने तस्वीरें जो है वो उमर अयूब साहब को भेजी कि कागजात नामजदगी के दौरान ये वाक़या पेश आया। और वैसे भी इस चीज़ की अब फिक्र ना करें, ये तो वो लोग अरशद शरीफ की शहादत नहीं मानते, इमरान रियाज पर जुल्म नहीं मानते, कहते थे खुद गायब हुआ। अरशद शरीफ ने खुद ही अपने आप को शहीद करवा दिया। जिले शाह का मामला नहीं मानते थे, कहते थे इमरान खान ने किया ये तो। और फिर इमरान खान पे तो खुद जो गोलियां लगी है नहीं मानते थे, वो फजल रहमान मजाक उड़ाता था, आपको याद होगा। वो नन्हे अमाद फारूक का मामला नहीं मानते थे। वो गरीदा फारूकी अभी वो बलोच खातून से इंटरव्यू कर रही थी, डॉक्टर महारंग से, बारीक वारदात के नाम ले, भाई नाम तुम लो ना। इंजीनियर अली मिर्जा ने खूब कहा, ये लोग काबे की छत पर भी चढ़ जाए तो लोग इनकी बात तस्लीम नहीं करेंगे, और ये उन्हीं के गुर्गे। बहरहाल इन्हें छोड़े, आगे चलते। इस वक्त जो पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब में एक दहशत का माहौल बनाया, एक बदमाशी का माहौल बनाया हुआ है, सुल्ताना डाकू बने हुए हैं। इन्हें ऊपर से हुक्म जो है वो मामला नहीं है, असल में मामला पहुंचोगी सर कड़ाई में। पाकिस्तान के सबसे मालदार लोग ये आरपीओ, डीपीओ, ये सीपीओ बन चुके हैं। इसकी वजह पंजाब के नाजायज मोहसिन नकवी ने, जो वज़ीर आला बना हुआ है, इसने देखे इसका कोई जरिया नहीं, और 6 टीवी स्टेशन बना गया, अवाम के टैक्स के पैसे इसने खोल दिए खजाने इन पर 9 मई के बाद।
فری ہینڈ دیا عوام سے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو۔ ایک ایک سال میں ان لوگوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سانپ اور بچھو اکٹھے کر لیے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، آج یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اور عوام کو یہ جو بدمست ہاتھی نشے میں جھومتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، عوام کے ہاتھوں یہی چونٹیاں ان کی ناک میں 8 فروری کو گھسی ہوں گی۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے، پورس کے ہاتھی بنے ہوں گے۔ اور یہ جو کاغذات نامزدگی اور الیکشن کا معاملہ، پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، اب تک جن جن لوگوں کے انہوں نے کاغذات وصول نہیں کیے یا صاف صاف انکار کیا، چکوال سے ملک شہباز ہے، عمار یاسر ہے، اس کے علاوہ میاں والی سے عمیر نیازی کے انہوں نے نہیں کیے، وہاں بکھر سے نہیں کیے، عیسیٰ خیل سے نہیں کیے، گجرانوالا سے نہیں کیے، انہوں نے سیالکوٹ سے نہیں کیے، ان لوگوں نے گجرات سے نہیں کیے۔ یہ تمام ایک بڑی لسٹ ہے، مونس علائی، پرویز علائی وغیرہ، ان تمام لوگوں کے نام آئے۔ پہلے شیخ اکرم وقاص کا نام آیا، شوکت بسرا کا نام آیا، حتیٰ کہ پہلے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور ان کی آمد ڈوگر وغیرہ کے ہوئے، زرتاج گل کے، راجن پور سے نصر اللہ دریشک کے، لاہور سے انہوں نے یاسمین راشد کے، اعجاز چودھری کے، میاں محمود رشید کے، احمد اظہر کے ریجیکٹ کیے، حسان نیازی کے۔ لیکن اب 60 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے۔ ان کی اکثریت کا وہ ہے جو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ 9 مئی کے حوالے سے ان لوگوں کے کیسز ہیں۔ لیکن ابھی انہوں نے پریشر آنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ الیکشن بالکل ہی متنازع ہو جائیں گے، چودھری پرویز علائی، مونس علائی، کیسرا علائی صاحبہ کے، شاہ محمود قریشی، زین قریشی، مہربانوں کے، ان کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ پھر میاں شبیر علی قریشی کے کاغذات بھی انہوں نے جمع کر لیے۔ اب یاسمین راشد صاحبہ کی بھی نامزدگی کے نواز شریف کے مقابلے میں جو NA 130 میں لڑیں گی وہ بھی جمع ہو چکے ہیں۔ مریم نواز بھاگ رہی ہے صنم کے، جہاں وہ جمع کراتی ہے مریم نواز ہلکا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ 25 سے 30 دسمبر تک کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی، اور پھر 3 دسمبر کو ایپلیٹ ٹریبونل بنا کے جو اپیل ہوگی وہ سنیں گے۔ اب مخصوص نشستوں پر 186 خواتین نے جمع کروایا ہے پنجاب میں، اور یہ بہت بڑی لسٹ ہے، جو اقلیتوں سمیت 107 امیدوار اقلیتوں میں بھی آئیں۔ یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ڈالیں گی اسمبلی میں۔ KP میں انہوں نے کہا جی ہمیں 42,000 مزید سیکیورٹی اہلکار دیں، وفاق نے FC دے رہا ہے، فرنٹیئر کورٹ والے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی عدالتوں کی اگر بات بتاؤں تو سوموار کا دن چھٹی کرسمس کی وجہ سے تحریک انصاف عدالت میں جائے گی، منگل کو اور بدھ کو کیس شروع ہوگا۔ اب تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا نشان سنیں۔ اب ان کی قسمت اچھی ہے کہ الیکشن کمیشن خود ان کی مہم چلا رہا ہے۔ یہ جتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک ایک خبر پہنچ رہی ہے۔ عوام میں انتقام کا جذبہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، یہ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس سے اضافہ ہو رہا ہے مقبولیت میں۔ یہ آخری سازش ان کی کیا کر سکتے ہیں کہ مسترد کریں کاغذات، لیکن تحریک انصاف نے سرپرائز رکھا ہوا ہے، ورکرز نے بڑی تعداد میں جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اب ان امیدواروں کے جن کے منظور ہو جائیں گے ورکرز، وہ الیکشن لڑیں گے، وہی کافی ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ تحریک انصاف کو کسی بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ابھی سردی کی چھٹیوں کی وجہ سے 26 سے 29 تک سپریم کورٹ میں صرف 2 ججز ہیں، سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ۔ یہ کاز لسٹ جاری ہوگی ہے، بلے کے نشان انٹرا پارٹی کا الیکشن بھی سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی معاملہ ریورس ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ گھروں سے بغاوت کا اعلان اٹھ رہا ہے، جو دن دہاڑے ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، یہ اطہر من اللہ صاحب نے عثمان ڈار کی والدہ کا ذکر خود کیا، یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا کہ میری ویڈیوز تک ان تک پہنچتی ہیں۔ ان کے ضمیر پر بوجھ ہے، یہ ہمارے الفاظ تازیانے ہیں جو ان کے ضمیر پر لگتے ہیں، اور ظلم اور جبر کی رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ بھول جائے، یہ لوگ کچھ سخت پتھروں کے نہیں بنے، یہ بھی دباؤ کا شکار ہے۔ قاضی فائز اتنے دباؤ کا شکار ہے، ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ جج عامر فاروق کو پتہ ہے کہ اس نے انصاف کا کھلواڑ کیا۔ اللہ کی عدالت میں مجرم ہے، چھٹی پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ فیصلے بہتر ہوں، اپنے ضمیر کے اس بوجھ کو برداشت نہیں کریں۔ یہ انسان ہے، یاد رکھیں، رات کو سوتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے آپ اور ہماری طرح ہی ہیں۔ یہ جج عامر فاروق عمران خان کے ساتھ کیا ناانصافیاں کر گئے، میں آپ کو جلدی سے بتاؤں تو کیا وہ سو سکتا ہے رات کو؟ توشہ خانہ کیس میں اس نے، خان نے کہا مجھے اعتماد نہیں، یہ بار بار ریمانڈ کرتا رہا۔ 9 مئی کو خان کے اغوا کو اس شخص نے قانونی قرار دیا۔ سائفر کیس کی ضمانت کی درخواست اس نے لیٹ فیصلہ دیا، محفوظ کیا، اور 11 دن بعد فیصلہ دیا۔ بغیر قانونی جواز کے ضمانتیں سائفر کی اس نے مسترد کی۔ مقدمے کو خارج کرنا، ٹرائل روکنا، خفیہ ٹرائل روکنا، یہ تمام درخواستیں مسترد کرتا رہا۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹریان وائٹ کیس میں 2 ججز نے فیصلہ کیا، اس نے آج تک دستخط نہیں کیے۔ خان کو کھانا دلوانا، ایکسرسائز کے معاملے سے لے کے خان کے زخمی ہونے پر جب وہ یہ مجبور کرتا رہا بایو میٹرک کرواؤ، اور گاڑی باہر گیٹ کے باہر کھڑی کرواتا تھا، پیدل چل کے آئے خان، تکلیف دیتا تھا۔ سیکیورٹی اس نے جس طرح بھی نواز شریف کے معاملے میں آپ نے دیکھا پورے گرلے اندر گھس رہے ہیں اس کے، سیکیورٹی کے معاملے پہ ان کی باتیں سنتا رہا۔ جوڈیشل کمپلیکس کا جو واقعہ ہوا، پھر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا، خان کو شدید بخار میں یہ لوگ بلاتا رہا، صرف اور صرف اپنی دشمنی میں، کیونکہ پریشر تھا۔ اوپن ٹرائل جیل کے اندر کیسز کی درخواستیں اس شخص نے ساری مسترد کی۔ اب ضمیر کو چوکے تو لگاتا ہے، یہ جو ہماری باتیں پہنچتی ہیں، خدا کی قسم پہنچتی ہیں، انصاف اور قانون کا کھلواڑ یہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا شخص ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے اور اسی لیے جا رہا ہے۔ سردار سکندر سلطان راجہ، وہ کمشنر الیکشن کمشنر منشی صاحب،
ظلم اور فسطائیت کی فضا بنانے میں سب سے اہم کردار اس شخص نے ادا کیا۔ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اسی کے استعفے کے بارے میں، اور اس کی وجہ بھی دیکھیں کیا ہے۔ ان کے اپنے گھر سے بغاوت شروع ہوئی، اس کی بیگم، بیٹی اور داماد جینا انہوں نے حرام کیا ہوا اس کا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں سب کچھ، وہ سنتے ہیں ہمیں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کا استعفیٰ آ گیا، حیران نہ ہوئیے گا۔ اب اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ استعفیٰ کسی صورت میں نہیں دینا۔ لاہور میں ریٹرننگ افسر کیوں ڈٹ گئے ہیں؟ الیکشن کمیشن مجبور ہو گیا، خود نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، یہ جو غدر مچی ہوئی ہے اس کو مان رہا ہے کہ پولیس والے مداخلت کر رہے ہیں، امیدواروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، پیپر چھین رہے ہیں ان سے۔ اب دیکھیں لاہور میں جو ریجنل کمشنر ہے عامر ڈوگر صاحب ہے، نام پتہ نہیں ان کا کیا ہے، انہوں نے بھی خط لکھا پورا ایک ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور کو، اس میں انم پرویز صاحبہ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے۔ اب یہ چاروں کے چاروں آروز اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بغاوت ان کا برداشت نہیں کریں گے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا امیدواروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف یہ خط سپریم کورٹ لے کے جائے گی اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تقریب میں سے تعمیر کا معاملہ نکالے گا، اور تحریک انصاف کے سارے پورے ہوں گے انشاءاللہ نامینیشن کے پیپرز۔ آپ لوگوں نے ظلم کا بدلہ اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ اب جب بھی وہ پاکستان کی تاریخ لکھیں گے، دیکھیں اس میں ذکر آئے گا تحریک انصاف کے لوگوں کا، بار بار آئے گا۔ یہ 10 اپریل سے شروع ہوا تھا معاملہ، اور یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جس میں اس کے رہنما کا خون شامل ہے، اس میں صحافیوں کی قربانیاں شامل ہیں، سیاستدانوں کی قربانیاں شامل ہیں، پاکستان کی خواتین کی قربانیاں شامل ہیں، پاکستان کے معصوم بچوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور تو اور پاکستان کے معذور اسپیشل لوگ، ضلع شاہ، میاں آباد، ننا آبادی، ارشد شریف، عمران ریاض، ریحانہ امتیاز ڈار، خواتین، ساری پوری لسٹ ہے جو جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کو ڈرانے کے لیے، کچلنے کے لیے رانا ثناء اللہ کے الفاظ جمہوری، غیر جمہوری، اصولی، بے اصولی، آئینی، غیر آئینی، اخلاقی، غیر اخلاقی، تمام ہذیانی کیفیت میں باولے ہو کر کام کیا۔ زمبابوے کا ڈکٹیٹر رابرٹ مگابے، آپ پڑھیں اس کے بارے میں، وہ جو کچھ کرتا تھا ڈنڈا سامنے دکھاتا تھا۔ ایدی امین جو ظلم و ستم کرتا تھا سامنے آ کے مارتا تھا۔ جنرل عبد الفتاح سیسی، جنرل اگستو پنوشے چلی کا، یہ سامنے آ کے لوگوں کو مارتے تھے، گرفتار لوگوں کے ٹکڑے فریج میں رکھتے، لیکن دن دہاڑے سب کے سامنے عوام کھڑی ہوئی تھی، مکے لہرانے والے ڈکٹیٹر مشرف کی طرح ملک سے بھاگے، یحییٰ خان کی طرح ان کا انجام ہوا، ایوب خان کی طرح اپنے گھر میں ذلیل ہوئے، ضیاء الحق کی طرح قبروں میں گدے دفن ہوتے رہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، میرے رب کا نظام ہے۔ یہ جتنی مرضی پراپرٹیاں بنا لیں۔ ابھی احمد درانی نے فیکٹ فوکس نے جنرل باجوہ کی دیکھے 13 جائیدادیں کمرشل اور رہائشی نکال دی، $14 ملین پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی دولت۔ خان کو یہودی کہتا ہے، اپنے گھر میں یہودی نکل آئی۔ میں نام نہیں لیتا، بری بات ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں نے دکھا دیا کون کون لوگ چور ڈاکو یہ نکلے۔ خان پر انہوں نے الزام لگایا چاند کی طرف تھوکتے، منہ پہ اپنے آ کے گرا۔ اس کے اکاؤنٹ میں، عمران خان کے اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ نکلا، اس میں €1، وہ بھی پتہ نہیں بینک والوں نے خود ڈال دیا، اکاؤنٹ بند نہ ہو جائیں گے۔ اور ان کے اکاؤنٹ میں باجوہ سمیت نواز شریف زرداری کو ملائیں تو تقریباً $20 ارب سے زائد پیسہ پر نکلتا ہے۔ اور یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ فیصلہ ساز، ان سے توقع کرتے ہیں یہ ٹھیک کرے گا؟ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں، سب سے زیادہ اقتدار نواز شریف کا، وزیر اعظم اور شہباز شریف دونوں بھائی ملائیں تو ان کی حکومت صرف وزارت عظمیٰ 10 سال اور 10 مہینے بنتی ہے، اور ان دونوں بھائیوں کی پنجاب میں اگر وزارت اعلیٰ کو ملائیں تو 29 سال 10 مہینے بنتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں 39 سال حکومت کر کے گیا، اس کے بعد ان کے 29 سال جس شخص نے صوبے میں حکمرانی کی اور صرف بیوروکریسی کو غلام بنا۔ یہ انگریز کی واردات کرتے ہیں، وہاں جیسے وائسرائے بناتا تھا، وہ نیچے لوگوں کو سار کے ٹائٹل دے کے، اس کے نیچے علاقے کے SHO ان کو پولیس کو استعمال کر کے وہاں تحریک آزادی کے لوگوں کو گھیرتے تھے۔ برطانیہ میں انہوں نے گزارا ٹائم، ان کو سسٹم سے متاثر ہو گئے، لیکن بھول گئے کہ طاقت کا نظام برطانیہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بناتا تھا۔ آج برطانیہ اتنا سا ملک اور شاہی خاندان اتنے سے شاہی خاندان کے اندر محدود۔ وزیر اعظم کا تو 10 ڈاؤننگ ہاؤس دیکھیں، 282 سال سے 3 کمروں کا گھر مشتمل ہے، بادشاہ بھی نہیں جا سکتا، عوام بھی نہیں جا سکتی، انہوں نے تو انصاف پہ بنا دی۔ بر صغیر والا ماڈل یہ نواز شریف لے آئے یہاں اٹھا کے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا، انہیں اٹھانا، انہیں مارنا۔ بنگلہ دیش میں جس طرح وہ کمپنی نے وہاں پہ گنڈوں کو استعمال کیا، عورتوں پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا۔ لیکن انجام اس کا ایک ہی اور بڑا سادہ، 8 فروری انشاءاللہ العزیز، میرے رب کا اس پہ انشاءاللہ کرم اور فضل ہوگا، پاکستان ان کے تسلط سے نکلے گا۔ آپ لوگوں نے بس مایوس نہیں ہونا، یہ جو مرضی کر لیں۔ یہ جو امیدوار آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اٹھانے والے بڑے بڑے نام، اب آپ یقین کریں پاکستان کی سیاست میں بخدا کوئی الیکٹیبل بڑا نام نہیں ضروری، خان کا صرف نہ بلہ بھی نہیں ضروری، کچھ بھی نہیں ضروری، بس تم لڑو ایک دفعہ انتخاب، بات اب صرف معاملہ ہے، آ جاؤ میدان میں، ایک بار میدان میں جب یہ سجے گا، یہ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں نے انشاءاللہ اتنی بڑی تکثیریت میں نکلنا ہے، یہ میرا دل گواہی دیتا ہے۔ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے اسے پہنچائیں، باہر نکلیں اور ووٹ پہ انشاءاللہ ٹھپے پہ ٹھپا مار کے ان لوگوں کو، جتنا ہر ایک ٹھپا آپ کا جو ہوگا وہ ظلم کی اس فسطائیت کے خلاف آپ کا جہاد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پرامن اتجاج سے آپ یہ جیتیں گے جنگ۔ اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔